अस्सलाम वालेकुम। तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। दुनिया फानी है, सबने यहां से जाना है, लेकिन जाने का तरीका अगर यानी फितरी हो, कोई अपनी उम्र और अपनी एक फितरी तरीके से जाए तो उसका सब्र आ जाता है। लेकिन अगर कोई बम धमाके में चला जाए या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का शिकार होकर जाए, इन अदर वर्ड्स गैर फितरी अंदाज में जाए, उसका दुख जरा ज्यादा होता है। लेकिन वो लोग जिनकी बीमारी का इलाज मौजूद है, अगर उनका इलाज किया जाए तो वो तंदुरुस्त हो सकते हैं, वो उसके बावजूद सिर्फ इस वजह से चले जाएं कि उनका इलाज दुरुस्त नहीं हुआ, जो दवाई उन्हें मिली वो नाकस थी, जो डॉक्टर उन्हें मिला वो जाली था, वो बच सकता था लेकिन नहीं बचा। तो ऐसे जाने वालों का दुख अहले खानदान को, दोस्तों को, प्यारों को हमेशा हमेशा के लिए रहता है। ऐसे दुख नस्लों तक चलते हैं। जिस सवाल की हमें आज जिस जवाब की हम तलाश करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान में जहां हमारा मुल्क है, प्यारा मुल्क है, अजीम मुल्क है, हम फलक शगाफ नारे भी लगाते हैं, क्योंकि फलक में कभी शगाफ आता नहीं किसी नारे से। लेकिन हमें वो तमाम हमारी एफर्ट्स सेहत के मामले में, सेहत के शोबे में हुकूमत की क्या है, प्राइवेट सेक्टर की क्या है और खुद हमारी क्या है। हमारे मुतालबों में ये मुतालबा कितनी दफा आया है, कितनी दफा हमने को मुल्क गिर तहरीकें देखी हैं, एहतजाजी तहरीकें, जैसे हमने हाल ही में देखी इंसाफ के लिए, अदल के लिए, बहुत बड़ी तहरीक थी अदलिया के लिए चली। क्या इतनी बड़ी तहरीक मुल्क गिर सतह पे कभी सेहत के जो सहूलियात हैं उनके ऊपर चली? और इसमें फिर हम लोग किस हद तक कसूरवार हैं। इससे पहले कि मैं मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊं, मौजू पर हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करें, मैं चाहता हूं कि आप ये रिपोर्ट मुलाजा फरमाइए ताकि आपको अंदाजा हो कि सेहत के मामलात हमारे यहां क्या हैं। पाकिस्तान में लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले अदाद शुमार पर नजर डालें तो न सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं, बल्कि यूँ लगता है जैसे सेहत की सहूलतों का फुकदान पाकिस्तान के मुकद्दर में लिख दिया गया है। पाकिस्तान में इलाज मौलजा फराहम करने वाले कुल इदारों की तादाद 13,663 है। मरीजों के लिए बेड्स की तादाद 1,01,960 है। अस्पतालों की तादाद 1,217 है। डिस्पेंसरीज की तादाद 5,377 है। रूरल हेल्थ सेंटर्स की तादाद 602 है। बेसिक हेल्थ यूनिटीज की तादाद 5,428 है। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की तादाद 1,60,290 है। इसके अलावा 12,544 डेंटिस्ट, 13,678 लेडी हेल्थ विजिटर्स और 82,000 के करीब नर्स हैं। 19 करोड़ से ज्यादा आबादी के मुल्क में सेहत फराहम करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरे हालत की गमाजी कर रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में सेहत की सहूलतों के फुकदान की बदौलत यहाँ खतरनाक बीमारियाँ परवान चढ़ रही हैं, जिनमें कैंसर, हेपेटाइटिस, डेंगू, एड्स, टीबी, पोलियो शामिल हैं, जिनके सैकड़ों नहीं हजारों मरीज पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जबकि दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में इन बीमारियों की शरह दिन ब दिन कम और पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई भी सेहत की सहूलतों के फुकदान की एक बड़ी वजह है। जी, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत सायरा अफजल तारड़ साहबा। हमारे साथ तशरीफ फरमा है लाहौर स्टूडियो में ही डॉक्टर आमिर बंदेशा साहब, ये YDA के तर्जुमान है पंजाब के, और हमारे साथ तशरीफ फरमा है दुनिया न्यूज के हेल्थ की बीट करने वाले रिपोर्टर जनाब सलीम शेख साहब। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। गुफ्तगू का आगाज वज़ीर मुमलिकत साहबा से करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। अच्छा, अगर मैं मोतबर यानी जिन्हें कहा जाता है अंग्रेजी अखबारात, उनमें छपने वाली रिपोर्ट्स का आपको हवाला दूं तो 4,30,000 सिर्फ टीबी के मरीज पाकिस्तान में जिनकी शिनाख्त की जाती है। 4,30,000 ये ज्यादा से ज्यादा तादाद जो कि हाल ही में शाया हुई है अंग्रेजी जरीदे में। अच्छा, 118 मुल्क हैं जिनको 118 मुल्क हैं जिनको दुनिया में आप कम आमदनी का या गरीब मुल्क कह सकते हैं। 118 मुल्क, उनमें इस हकीकत को सामने रखते हुए दुनिया में पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा टीबी के मरीज पाए जाते हैं हर साल, इस 4,30,000 के साथ। यानी उन गरीब मुल्कों में भी 112 मुल्क ऐसे हैं जहां टीबी के मरीज यानी हमसे कम डिटेक्ट होते हैं। क्योंकि उसकी एक वजह गुर्बत बताई जाती है, सेहत बताई जाती है, नाकस खुराक बताई जाती है। सो यहीं से बात शुरू करते हैं कि क्या ये हमारे मुकद्दर में ये इसी तरह के एजाजात आखिर क्यों लिख दिए जाते हैं? शुक्रिया नाजी साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं जब भी आपका प्रोग्राम देखती हूँ मुझे खुशी ये बात होती है
کہ آپ لوگوں کو لڑانے کی بجائے ایک اس طرح کے سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ جو بہت اچھے ہیں. جہاں تک ٹی بی کا تعلق ہے، بدقسمتی سے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان جیسا ملک جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یہاں پہ جو آبادی ہے نا، آبادی اور وسائل بہت بڑی وجہ ہے آپ کی بیماریوں کی. اگر آپ ٹی وی کوئی دیکھ لیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 1990s میں ہر سال 70 سے 75 ہزار آپ کے پاکستانی ٹی بی کی وجہ سے وفات پاتے تھے، جو ان کا ریٹ تھا mortality ریٹ، جو کہ اب گھٹ کے 34,000 ہو گیا. آج بھی پاکستان دنیا کے جو 27 کنٹریز ہیں جو کہ ہائی رسک ہیں ریگارڈنگ ٹی بی، ان میں 5ویں نمبر پہ ہیں. اب ٹی بی کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ آج تک بھی ہم باوجود کوشش کے اس پہ قابو نہیں پا سکے؟ سب سے پہلی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں صحت کے جتنے بھی پروگرام چلتے ہیں وہ انٹرنیشنلی فنڈڈ ہوتے ہیں. اونرشپ آف دا گورنمنٹ از ناٹ دیئر جو اس طرح کے پروگرامز ہیں. اب اس میں اب آ کے جو ہمارے یہاں پہ ٹی بی کا پروگرام چلتا ہے جو کنٹرول کا، وہ گلوبل فنڈ اس کو کرتا ہے فنڈ، لیکن پاکستان حکومت کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجوہات جو ہیں وہ میل نیوٹریشن ہے، کہ آپ کے جو تمام ہماری آبادی ہے، خواہ بچے ہیں، خواتین ہیں، وہ انڈر نرشڈ ہیں. نمبر 2 آپ کی ہائیجینک فیسلٹیز جو ان کو لوگوں کو ہیں. اگر آپ گھروں میں دیکھیں، آبادیوں میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، وہ گھر جہاں کے پہلے 5 لوگ رہتے تھے وہاں 50 رہتے ہیں ایک ہی کمرے میں. کمیونیکیبل جو ڈیزیزز ہیں ان کے بڑھنے کی وجہ بھی ہے. نمبر 3 آپ کے پاس پینے کا صاف پانی، سینیٹیشن. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں، امیونٹی سسٹم لوگوں کا لو ہو جاتا ہے، بیماریاں زیادہ حملہ کرتی ہیں. پھر ٹی بی ایک اور وجہ سے بھی تھوڑی بڑھ رہی ہے. ٹی بی کی جب ادویات آپ میڈیسنس لیتے ہیں نا تو آپ اس کا کورس کمپلیٹ نہیں کرتے، سو ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، لوگ ان بٹوین چھوڑ جاتے ہیں اور ریکوری ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میرا معاملہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے جیسے وضاحت کی کہ اس کی وجہ یہ ہے حکومت صرف وضاحت نہیں کرتی، حکومت تو سولوشن دیتی ہے نا. اچھا، اس میں میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حکومتی وسائل جتنے ہیں نا، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی فنڈز بہت کم ایلوکیٹ ہوتے ہیں، جی فیسلٹیز بہت کم دیتی ہیں. آپ غور کریں کہ آپ کے سرکاری ہسپتالوں میں ایک ڈسپرین سے لے کے بائی پاس تک فری ہوتا ہے. آپ اور میرے جیسا شخص بھی جب اس ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے نا تو ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا علاج فری ہو. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوتا ہے کہ جہاں سرکاری ہسپتالوں میں فلاحی ریاستوں میں ہوتا ہے. نہیں، فلاحی وہ پے بھی تو کرتے ہیں نا، وہ ٹیکس بھی تو دیتے ہیں نا. وہ ان کا آپ دیکھیں کہ وہ دیتے ہیں. آپ امریکہ جو آج ہیومن رائٹس کے اور اتنی ہم اس کو ڈیولپ ترین کا سپر پاور ہے، وہاں ہیلتھ انشورنس نے لوگوں کو مار ڈالا ہے. اچھا عامر مندیشہ صاحب آپ کو انکلوڈ کرتے ہیں، یعنی ترڈ صاحب نے ایک تو ٹھیک ہے کہ ایکسپلین کر دیا، وضاحت کر دی، اور سارا کا سارا ملبہ 66 سال کا ان پہ ڈالا بھی نہیں جا سکتا. لیکن یہ جو معاملات ہیں، مطلب ہے کہ اب 34,000 انہوں نے بتایا کہ کم ہو کے 34,000 ٹی بی کے مریض اب ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. 365 دنوں میں 34,000 مریض، یہ بھی کوئی تو بتائیے. بیسیکلی میں سر بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. ایکچولی یہ ساری جو بات ہو رہی ہے نا، یہ ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم اور امپلیمنٹیشن، جب تک چیزوں کی انفورسمنٹ نہیں ہوگی، اور ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ خالی ایک بلڈنگ کھڑا کر دینے کا نام نہیں. وہاں پہ ایک پڑھا لکھا قابل ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، اور وہاں پہ ڈاکٹر ٹو پیشنٹ ریشو بھی ایڈیکویٹ ہونی چاہیے، وہاں پہ ریسورسز بھی ہونے چاہیے اور ایڈیکویٹ فنڈز بھی ہونے چاہیے. جب تک ہمارے ملک میں سے پولیٹیکل انفلوئنس ہاسپٹلس کے اندر، آپ کا بیوروکریٹک کلچر ختم نہیں ہوگا اور ٹیکنوکریٹ سامنے نہیں آئیں گے، تو یہ آپ دنیا میں جہاں بھی صحت نے ترقی کی ہے، انگلینڈ کو، امریکہ کو، انڈیا کو، کہیں بھی دیکھ لیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیٹ اپ ہے یا گورنمنٹ کا سیٹ اپ. ڈاکٹر صاحب وہاں پہ وقت کا مطلب بریک کا، اس کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. دیکھتے رہیے. جی ویلکم بیک. جی مندیشہ صاحب، آپ جہاں سے گفتگو آپ وہیں سے کیجیے گا آغاز. جی میں بیسیکلی کہہ رہا تھا کہ جو ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم ہے اس میں بلڈنگز خالی یا وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کافی نہیں ہوتے. آپ کا انفراسٹرکچر، آپ کا بجٹ، یہ ساری چیزیں، اور جب تک ہمارے اداروں کے اندر پولیٹیکل انفلوئنس ختم نہیں ہوگا اور بیوروکریٹک کلچر ختم نہیں ہوگا، پولیٹیکل انفلوئنس آپ کس چیزوں کا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لمبی لمبی لائنیں ہوں گی. غریب کا بندہ جو ہے وہاں پہ کھڑا ہوگا اور جس کے لیے ایم پی ایم این اے کا فون آئے گا وہ وہاں پہ اپنا کام کروا کے نکل جائے گا. اور سسٹم کے اندر گنجائش جو ہے وہ بالکل قطعی طور پہ نہیں ہے. انٹرنیشنل اگر آپ دیکھیں تو 10,000 ہیلدی پاپولیشن کے اوپر جو چاہیے وہ 30 بیڈ انٹرنیشنل ہیں دنیا پوری کا اگر آپ ملائیں WHO کا کرائٹیریا. ہمارے پاس صرف جو ہیں وہ 5 بیڈز ہیں 10,000 کے اوپر. جو فزیشین یا ڈاکٹرز ہمیں چاہیے وہ 10,000 کے اوپر، انٹرنیشنل جو ہے ایوریج 14 ہے، ہمارے پاس 8 ہے. اسی طرح جو نرسز چاہیے 10,000 ہیلدی پاپولیشن کے اوپر، انٹرنیشنل ایوریج ہے 29.
اور ہمارے پاس جو ہے یہ سارا ڈیٹا ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے کہتے ہیں رننگ ایوری ویئر گوئنگ نو ویئر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بیسکلی اس کو اگر ریشنل ہو کے دیکھیں کہ آپ اس کو ریگولیٹ کیسے, یعنی کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, سولوشن کیا؟ جب تک ایک سینٹرل پالیسی نہیں ہوگی اور پالیسی کے اندر بیٹھ کے ساتھ ٹیکنوکریٹس اور انٹرنیشنل چیزوں کو نہیں دیکھ کے بنایا جائے گا اور پراپر بجٹ ایلوکیشن نہیں ہوگی. یہ دیکھیں ہمارا شرمناک حد تک تمام صوبوں کا اور فیڈرل کا بجٹ کم ہے کہ 0.27% آف GDP, جبکہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہاں پہ 3 سے 4% ہے, اور جو ترقی مطلب پذیر ممالک ہے وہاں سے 3 سے 4%, اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر 10% تک جو ہے وہ. سلیم شیخ صاحب فرمائیے گا کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں سارے, یعنی ابھی تک ہم یعنی چیزوں کی ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے. آپ کے خیال میں ایز این آبزرور بتائیے گا کہ یہ ہماری پرائرٹیز میں حکومت ہو, اپوزیشن ہو, لوگ بھی ہوں, پرائرٹیز میں ہیلتھ کے ایشوز کیوں نہیں آتے جن کے بچے مرتے ہیں؟ یعنی بہرحال یہ ووٹر تو ہے نا. یہ آپ چلڈرن ہاسپٹل کی مثال دیکھیے. جی ناجی صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا. ابھی یہاں وزیر صحت جو بیٹھی ہیں سائرہ افضل تارڑ, انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پرائرٹی ہے کہ کوئی بھی بندہ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو ڈسپرین سے لے کر بائی پاس تک جو ہے حکومت مفت کرواتی ہے. لیکن یہ ان کا جو نعرہ ہے وہ صرف سیاسی نعرہ ہے. آپ کے ساتھ عامر بندیشہ بیٹھے ہیں, یہ خود PIC کے ڈاکٹر ہیں. ان سے پوچھیں ذرا کہ PIC میں اگر کسی غریب نے آپریشن کروانا ہو بائی پاس تو اس کو کم از کم 2 سال لگتے ہیں, اور 2 سال لگنے میں اب پتہ نہیں اس کی جو ہے جان بچتی ہے یا نہیں بچتی. اور اگر 2 سال میں اگر وہ غریب ہے اور سارے پیسے نہیں دے سکتا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کی لائن میں لگیں اور کسی اور لائن میں لگیں. لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے صرف ایک PIC کی نہیں ہے, جو دوسرے ہاسپٹلز ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے. تھوڑا سا دور آپ چلے جائیں جناح ہاسپٹل, وہاں تو اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ وہاں اس وقت جو ایمرجنسی میڈیسنز ہیں وہ بھی واضح نہیں ملتی. وہ جو لوگ آتے ہیں ایمرجنسی میں, وزیر اعلیٰ پنجاب یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم تمام ایمرجنسیز میں مفت ادویات دیتے ہیں, لیکن وہ یہ اب الٹ ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو ایمرجنسی میں بھی ادویات جو ہے باہر سے لانا پڑتی ہیں, کیونکہ اگر کوئی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ معاف کرے اگر آئے گا اور اس کے ساتھ کوئی نہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے پیارے جب تک ہاسپٹل میں پہنچے اس کو دیکھنے کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ دوسرے جہان کو جو ہے وہ سفر. جی بالکل. اچھا بات یہ ہے جو یہ بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ ملک ہے. آپ نے وہی دینا ہے نا جو آپ کے پاس ہے. ہم حکومت کے پاس جتنے وسائل ہیں, میں انڈیا بھی گئی ہوں, انڈین لوگ بھی یہاں آئے ہیں, میں باہر کے ملکوں میں بھی گئی ہوں. امریکہ جیسے ملک میں آپ کے ساتھ اگر کوئی مس ایپ ہو جائے اور آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہیلتھ انشورنس کارڈ دکھائے بغیر وہ آپ کو ڈیل نہیں کرتے. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس تناسب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, آج یہاں 1 میو ہاسپٹل نہیں 10 میو ہاسپٹل ہونے چاہیے. دوسری چیز یہ انہوں نے PIC کی بات کی, جو اصل پالیسی جس پہ کام کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا رش ہے جو 5 اسپتالوں کو آتا ہے, پورے پنجاب کے لوگ PIC میں آتے ہیں, پورے برین ریلیٹڈ ایشو جنرل ہاسپٹل میں آتے ہیں. ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ جو ایک پالیسی مجھے پنجاب کی نظر آ رہی ہے اور باقی صوبوں کی بھی, میں صرف یہاں پنجاب کی نمائندگی نہیں کروں گی. اب اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل ہیں ان کو آپ کریں کہ ان میں کم از کم بیسک فیسلٹیز ہوں اور وہاں لوگ جائیں. حکومت جو ہے ہیلتھ انشورنس پالیسی لا رہی ہیں؟ جی لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. بلکہ فیڈرل گورنمنٹ اور جو پرائم منسٹر اس سلسلے میں ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے. ہمارا یہ ویژن ہے کہ پروونشل گورنمنٹ پنجاب بھی اس میں کچھ کام کر رہی ہے, فائنل سٹیجز پہ ہے. خیبر پختونخوا بھی GIZ کے ساتھ کر رہی ہے. سندھ میں جو ہے گورنمنٹ سرونٹس کے ہو رہے ہیں. سو فیڈرل گورنمنٹ ہمارا یہ دل ہے کہ یہ لوگ ان کو پرائمری اور سیکنڈری دے رہے ہیں. ہمارا دل ہے کہ ٹریشری کیئر ہم دیں. اب یہ جو باتیں ساری ہیں کہ یہ ریشو ہے یا دعوے ہیں, سب سے پہلے اچھا PMDC کے کیا ایشوز ہیں؟ میں بندیشہ صاحب آپ سے ان کی یعنی یہاں بھی ایک کنٹروورسی ہے, یہاں بھی ہیلتھ منسٹری کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں, یہاں بھی پھر کورٹس کو انوالو ہونا پڑتا ہے, پھر الیکشن ہوتے ہیں, پھر ان کے رزلٹ نہیں مانا جاتے. یہ کیا ایشو کیا ہے سر؟ بیسیکلی اب مجھے اگر آپ دیکھیں تو 10 سال ہو گئے MBBS کی, ہم بہت جونیئر ہیں میڈیکل پروفیشن میں. تو ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں جو دیکھا ہے کہ 1962 میں 3 ادارے بنے, PMDC پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل اور کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان. بدقسمتی سے 2 ادارے تو بالکل ہی تباہ ہو گئے, PMDC اور PMRC. نہ پاکستان کے اندر تحقیق رہی, نہ ریسرچ رہی, نہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری جنریشن کے اندر بیماریاں کون سی ہیں. PMDC کا بتائیے ایشو کیا ہے؟ PMDC جو ہے اس میں بنیادی طور پہ جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں کونسل کے, اور اس کے ذریعے جو ممبرز آتے ہیں ان میں سے صدر اور نائب صدر اور ایگزیکٹو کمیٹی آتی ہے,
اور اس کے ذریعے ان کے تمام تر ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا کام ہوتا ہے بیسیکلی میڈیکل پریکٹس کو ریگولیٹ کرنا, آپ کی ڈگریز جو ہیں ان کو جانچ پڑتال کرنا, آپ کی رجسٹریشن کرنا, اور اس کے ساتھ جو میڈیکل کالجز ہیں ان کو ریکگنائز کرنا اور کویکری کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے. تو اگر اب تک آپ دیکھیں تو جو بھی رولز تھے یا ان کی امپلیمنٹیشن تھی, انفورسمنٹ تھی, وہ زیرو ہے. آپ کو ہر گلی محلے کے اندر 10 کویکس ملیں گے. صرف یہاں تک نہیں, جعلی ڈگریاں جاری کر دی گئی 50 تک, وہ پکڑے گئے. ابھی تک کسی کے خلاف کاروائی جو ہے وہ عمل میں پراپر طریقے سے نہیں ہے. یعنی 50 ڈاکٹرز ایسے پکڑے جعلی سر, جعلی مطلب رونے کو دل کرتا ہے کہ آپ MBBS کے پاس بھی جائیں تو آپ کو ٹرسٹ نہیں ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور وہ انسانوں کی جان. دس از ہیل آف اسٹیٹ. کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس فیتھ کے ساتھ کہ وہ علاج کرتے ہیں. کرپشن کے حوالے سے کیا فائنینشیل امبیزبل؟ سر جو کرپشن ہے میرے پاس ابھی بھی یہ جو ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ موجود ہے, اس کے اندر 92 کروڑ 90 لاکھ کی کرپشن ہے. اپریل 2013 سے لے کے اب تک یہ رپورٹ ہم کو 20 فورمز کے اوپر پریزنٹ کر چکے ہیں. آج تک کسی بالکل ان کے نالج میں ہے میڈم کے, ابھی تک کسی بھی فورم سے اس کی جو ہے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, ذمہ داران کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی, اور ابھی تک معاملات جوں کے توں ہیں. تو رجسٹرار ہیں PMDC کے ڈاکٹر امجد محمود صاحب, ان سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کی ہے, کر رہے ہیں. وہ ہم سے ہو کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عاصم سے رابطہ کریں. بہرحال ہم دوبارہ بھی ٹرائی کرتے رہیں گے. ان کا فون ویسے بند چل رہا ہے. وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا, اس کے بعد PMDC کے معاملات کو اور دیگر صحت سے متعلق گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے. جی ویلکم بیک. اچھا, دونوں مہمانوں سے میں گزارش کر رہا تھا کمرشل بریک میں بھی, جو گفتگو آپ اس وقت کرتے ہیں آف دا ریکارڈ جا کے اب ذرا کیجیے تاکہ ذرا باتیں کھل کے ہوں. جی آپ کچھ شکوے ان سے کر رہی تھی. جی میں ناجی صاحب یہ کہہ رہی تھی کہ بندیشا صاحب نے کہا ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس کا یہ حال ہے کہ ایجوکیشن میں بھی اور ہیلتھ میں بھی. جی مطلب میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے 5 سال جتنی ٹرانسپیرنسی ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی تھی. دوسری چیز میں یہ بتاؤں کہ پبلک ہاسپٹل میں آج بھی جس طرح ایمرجنسی ٹریٹ کی جاتی ہے, جس طرح ٹراماز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, 2 دفعہ میں اپنی امی کو لے کے PIC گئی ہوں اور کسی کو نہیں بتایا. سو مقصد ہے کہ سسٹم بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اچھا لیکن ہم شہروں تک گفتگو ہماری محدود ہے. ہماری جو آبادی کا اکثریت ہے, عظیم اکثریت جو ہے پیزنٹس ہیں, وہ تو ساری کنٹری ہمارا یعنی رورل ایریا ہے نا, وہاں پہ کیا ڈاکٹرز نہیں جانا چاہتے؟ وہاں پہ کیا ڈاکٹرز کو یہ پیکج نہیں ملتا؟ وہ تو شہر میں بھی کچھ میرا خیال ہے خاص اچھا نہیں ملتا, بندیشا صاحب کہہ رہے تھے. تو یہ ان کو آپ کی پرائرٹیز میں یہ کہاں ہے؟ اور پھر ان کو یعنی وہ بھی تو انسان ہے ناجی صاحب, وہی انسان ہے بلکہ زیادہ انسان. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہو, دائیں طرف جہاں ہم کام کرتے ہوں وہاں ہاسپٹل یا اسکول ہو, بائیں طرف ہمارے بچوں کا اسکول ہو, سامنے جو ہے وہ ہمارا خامن کام کرتا ہے. گجرانوالا میڈیکل کالج کھلا, سیالکوٹ میڈیکل کالج کھلا, 1.5 سال وہاں کوئی ڈاکٹر جانے کو تیار نہیں تھا. یہاں سے 1.5 گھنٹہ ہے گجرانوالا. ہمارا DHQ حافظ آباد ہے. ابھی پنجاب سروس کمیشن کے تھرو ریکروٹ ہوئے, ہر بندے کا فون آ رہا ہے ہمیں لاہور لگوا دیں, ہمیں لاہور لگوا دیں. سو ہارڈ ایریاز کا جو ہے الاؤنسز بالکل اناؤنس اب ہیں اور ان کو زیادہ کرنے چاہیے. جب تک یہ آپ کی سروسز وہیں ڈیلیور نہیں ہوں گی, لوکلی ہینڈل نہیں ہوں گی, یہ جتنے آپ کے 4-5 لاہور میں, پنڈی میں, بڑے شہروں میں یہ ہمیشہ اوور کراؤڈڈ جواب ہے اس بات کا. آپ لوگ کیوں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں؟ سر بالکل ریلکٹنٹ نہیں ہے. دیکھیں ٹیکنوکریٹس دنیا میں 2 طرح سے کام کرتے ہیں, دھون دھانسلی سے نہیں کرتے, یا ان کو عزت دیں یا ان کو پیسہ دیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو اگر آپ یہ کہہ دینا کہ آپ اس پورا جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے اس کے آپ بادشاہ ہیں, تو وہ کام کر گزرے گا. 1122 بھی بن جائے گی اور PIC بھی بن جائے گا, وزیر آباد میں بھی انسٹیٹیوٹ بن جائے گا. PMDC میں ابھی آپ نے خود ہی مثالیں دی ہیں, وہ تو ان کو میرا خیال یہی آزادی دی. سر دے آر ناٹ ٹیکنوکریٹس. اچھا, اس میں جو لوگ تھے وہ اللہ معاف کرے وہ تو شاید ڈاکٹر کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے, لیکن تھے تو ڈاکٹر تھی نا. جی بالکل ڈاکٹر تھے, لیکن مطلب اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جی PMDC کا پیکٹ دیکھیں, وہ ایک اٹانومس باڈی ہے جس کو ہولی سولی پروفیشنل لوگوں نے چلایا اور یہ حال ہوا. ڈاکٹرز کے ساتھ 92 کروڑ 90 لاکھ. مطلب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ٹیکنوکریٹس یا مطلب بیوروکریٹس کے ہاتھوں سے نکالیں. ان کے اپنے ادارے جن کے یہ والی وارث ہیں ان کا حال بھی دیکھیں. جی بالکل, میں اس پہ آتا ہوں. کسی ایک مثال کو آپ ہر ڈاکٹر کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر عاصم حسین وہ مشیر پیٹرولیم بھی ہیں, وہ سینیٹر بھی ہیں, وہ PMDC کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ جب تک آتے نہیں ان کا نام لینا نہیں. مثال دے رہا ہوں, تو یہی کچھ ہوگا. میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ اگر آپ رورل ایریاز کے اندر اس طرح کی پالیسیز بنائیں گے, آپ کا پبلک سروس کمیشن ہے اس کے اندر جس نے 1 سال سرو کیا اس کو آپ 10 نمبر دے دیں ایکسٹرا, کیوں نہیں لوگ جائیں گے؟
اگر آپ وہاں پہ تنخواہیں جو تھی جس طرح پچھلے ادوار میں ڈبل کر دی گئی تھی اب وہ کر دیں وہاں پہ جائیں گے. آپ کا شہباز شریف صاحب کا گزشتہ دور حکومت ہے نہیں پرویز الہی صاحب کے دور میں جو بیسک ہیلتھ یونٹ سے اس میں تنخواہ ڈبل کر دی گئی تھی ڈاکٹرز کی, اور وہاں پہ یہ حالات تھے کہ سیٹ کوئی خالی نہیں بچی تھی. اچھا, وہاں پہ ڈاکٹرز کی سیکورٹی نہیں ہے, وہاں پہ پراپر بلڈنگ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. ڈاکٹر وہاں پہ جا کے جسٹ لائک ایک ڈسپینسر جو ہے وہ آپ سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے, نہ وہاں پہ کوئی ایکس رے ہے, نہ ای سی جی ہے, نہ لیبارٹری ہے, نہ کچھ اور ہے. جب تک انفراسٹرکچر نہیں جائے گا آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, جہاں مرضی ٹکریں مارتے رہیں. 7 سال گزر گئے ہیں, اگلے 7 سال کے اندر بھی کچھ نہیں ہونے والا. جی سلیم شیخ صاحب فرمائیے گا, آپ کی یعنی گزشتہ ادوار حکومت آپ یہ کور کر رہے ہیں, آپ کس سے متفق ہیں؟ یعنی اگر پی ایم ڈی سی بنتی ہے, ایک پروفیشنلز کے حوالے کیا جاتا ہے, تو پھر ڈاکٹر صاحب خود فرما رہے ہیں کہ 92 کروڑ 90 لاکھ کی کرپشن سامنے آ جاتی ہے. جی اب اگر حکومت کی انٹرفیئرنس رہتی ہے تو پھر شکوہ آتا ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. جی نہیں دیکھیں, یہ دونوں باتیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا جو پی ایم ڈی سی ہے وہ لوگوں کے جو پروفیشن کے لوگ ہیں وہ اس کو پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کونسل کے نام سے زیادہ یاد کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت پی ایم ڈی سی میں زیادہ تر پرائیویٹ لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے. اور یہ محترمہ بیٹھی ہیں وزیر صحت, ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اس وقت ایڈمیشن ہوئے ہیں, ایک تو وہ وقت سے پہلے کر لیے گئے, اور اس کے لیے جو 10-10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ فی اسٹوڈنٹ رشوت لی گئی ہے, وہ بھی آج تک ان کو نظر نہیں آئی کہ کس کس نے کہاں کہاں رشوت لی ہے. اور جب لوگ رشوت دے کے ایڈمیشن لیں گے اور پھر وہ آگے سرو کریں گے, تو وہ سرو تو ہم لوگوں کو کریں گے نا, عوام کو, تو وہ پھر کس طرح اچھی طرح سرو کر سکتے ہیں. دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا ایک اچھا سا جو بورڈ بنایا جائے, اور جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی وہ نمائندگی ہے اس کو کم کی جائے, اس کو لیول پر لایا جائے. اور دیکھا یہ گیا کہ کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں فیکلٹی پوری نہیں ہے, اور جب فیکلٹی نہیں ہوگی تو وہ پڑھیں گے کیا, جب وہ پڑھتے نہیں ہیں. اور نہ ہی کسی کے ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. اگر کسی نے ٹیچنگ ہاسپٹل بنایا بھی ہے تو جب پی ایم ڈی سی کے لوگ وزٹ کرتے ہیں تو وہ پھر مزدوروں کو دیہڑی پر لے کر آتے ہیں اور اپنے ہاسپٹل میں لا کے ایڈمٹ کرتے ہیں, اور جو پی ایم ڈی سی کے لوگ آ کے وزٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو اوکے کر دیتے ہیں. اور اوکے کرنے کی جو وجہ صرف ایک ہی ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس پیشنٹ اپنا نہیں ہے, وہ اس کے پیچھے کک بیکس ہوتی ہیں, اور کک بیکس جب لی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے سارے کا سارا نظام جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اور اب بھی اگر یہ تھوڑا سا حکومت چاہتی تو ایڈمیشن جو کیے گئے پنجاب حکومت نے اس سے پہلے ایڈمیشن نہ ہونے دیتی. ناجر صاحب, میں شیخ صاحب کی بات کا جواب سب سے پہلے تو ان کو میں بتاؤں کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے, اور میں ہی وہ واحد ہوں کہ جو پچھلے 6 مہینے سے جب سے میں نے ووٹ لی ہے, مندیشا صاحب یو کین آسک اینی ون جو ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں, تو وہ قانون بھی پی ایم ڈی سی کا ہے. ان کے پاس 15 سیٹیں ہیں ہر کالج میں جو کہ فارن اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں, جو $8,000 سے $9,000 جس کے لیے یہ لیتے ہیں. باہر سے تو لوگ آنا بند ہو گئے ہیں پاکستان میں. سو یہ انہی لوگوں کو جن کو ان 15 سیٹوں پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دوسرا بالکل ان کا میڈیکل کالج جو پرائیویٹ ہے وہ ان کا اپنا ادارہ ہے, جیسے دنیا ٹی وی چینل ہے, جس کا دل کرے جو اس کے اونر ہیں وہ رکھیں, جس کا دل کرے وہ نکالیں. میری گزارش یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی پہ اتنا کام ہو چکا ہے, پورے پاکستان سے ہم نے ڈاکٹرز کو بلایا, ان کو بھی بلایا, جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے 60-70 لوگ آئے, پروفیشنل لوگ تھے, اور میں نے یہ کہا کہ حکومت اس وقت اس کو پروفیشنلی چلانا چاہتی ہے. ڈاکٹر امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر امجد محمود صاحب رجسٹرار پی ایم ڈی سی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ گفتگو سن رہے ہیں, اس کا کوئی آپ وضاحت دینا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر عامر مندیشا صاحب. انہوں نے کہا کہ جو آپ کی جو ہے پی ایم ڈی سی کے معاملات میں کل 90 کروڑ 92 لاکھ روپے کی کرپشن کا صرف انہوں نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک پرائیویٹ بن چکی ہے, یہ ایک ادارہ پرائیویٹ لوگوں کا, پرائیویٹ میڈیکل کالج قبضہ گروپ بن چکا ہے, ہوسٹیج بن چکی ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ دیکھیں, یہ بہت اچھا کوشچن کیا عامر مندیشا صاحب نے. یہ جو 90 کروڑ کی کرپشن ہے یا جو آڈٹ ہے, یہ میں 13 جنوری کے بعد آنے کے بعد یہ میں نے ہی آڈٹ کروایا. اس آڈٹ رپورٹ میں 5 سال کی آڈٹ رپورٹ میں آئی. عامر مندیشا صاحب کو کہیں کہ یہ وہ ڈاکٹر جنہوں نے کی ان کا بھی نام لے لیں. اس سال میں اگر کچھ ہوا ہے تو میڈم بیٹھی ہیں, میڈم شی از دی آنیسٹ اینڈ آنریبل لیڈی, انہیں کہیں کہ اس سال کی پوری انکوائری کروا لیں. اگر کوئی چیز اس میں پروو ہو جائے تو اس کے, اور یہ جو پرائیویٹ جو کہہ رہے ہیں نا, ابھی جو ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں 3 پبلک کے ہیں, وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی, وائس چانسلر خیبر یونیورسٹی, وائس چانسلر پیپر یونیورسٹی, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے. صرف 2 پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے ہیں.
एक इसरा यूनिवर्सिटी से और एक कोई और हैं। अच्छा जी बंदेशा साहब, जी क्या कहेंगे? अच्छा, रिगार्डिंग, एक मिनट ये सुन ले, जो जी। कह रहे हैं फीस का, पहले आपकी इस बात का जवाब, पहले आपकी इस बात का जवाब। ₹1000 फीस है। एक मिनट होल्ड में। जी 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 अगर किसी को बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो ऑनलाइन ले लिया। साहब एक मिनट, अपनी जो पहले वो हम डॉक्टर का नाम आपसे पूछेंगे बंदेशा साहब, ये वो इसके बारे में क्या कहेंगे ऑडिट रिपोर्ट के हवाले? जी बिल्कुल, ये करप्शन सर मेरे सामने जो जरूर पूछें कि मैं पूछ रहा हूँ उनके साहब, लाइन पे रहिए, लाइन पे रहिए, मैं पूछ रहा हूँ। सर देखें, ये 2007 से लेके 2013 तक की जो है वो ऑडिट की रिपोर्ट है। आप पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का एक्ट उठाएं, उसमें ऑल द फाइनेंशियल, उनका सवाल बड़ा बुनियादी है, किस डॉक्टर की करप्शन? सर कौन लोग? ऑल द फाइनेंशियल नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अच्छा, ऑल द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाई विद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। दिस इज वर्डिंग। और उस दौर में जितने थे उन्हीं का साथ दे के अमजद महमूद साहब ने इलेक्शन करवाया। आसम हुसैन साहब के फ्रंट मैन के तौर पर उन्होंने बिहेव किया। खुद इलीगल बैठे हुए हैं, पिम्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और वहां से ये इलीगल तरीके से पीएमडीसी के रजिस्ट्रार बने हैं। मैडम बैठी हैं, मैडम ने मिनिस्ट्री ने लेटर निकाला इनको वापस जाने के लिए, ये नहीं गए क्योंकि ये वहां पे पर्पस सर्व कर रहे हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। और ये पीएमडीसी के मामला को ठीक करने में सबसे बड़ी रुकावट है। सत्यानाश कर दिया गवर्नमेंट के, सत्यानाश कर दिया के तहत ही जाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी जी, आप बताइए जी, ये आपकी राय जो है बड़ी वाइटल हो गई है, आपकी मैं राय भी लेता हूँ। इसके मतलब के बाद देखते रहिए। जी वेलकम बैक। जी आप फरमाइएगा कि दोनों अफ्रीकन की आपने गुफ्तगू सुनी, बंदेशा साहब की भी और डॉक्टर अमजद की भी, दोनों ने आपका हवाला दिया कि आपसे पूछ लिया जाए, तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। जी एक क्वेश्चन और ऐड कर जी, बंदेशा साहब एक मिनट। जी जी फरमाइए, आपके ख्याल में पीएमडीसी जो है इनके अफेयर्स ठीक नहीं है जैसा कि ये कर रहे हैं, या इनके इल्जाम ठीक नहीं है, या उनका जवाब ठीक नहीं है? जी बताइए। देखिए जी, पीएमडीसी का जो मामला है ना, अब तो सब जुडिस भी है, कोर्ट में बड़ी लिटिगेशन है, और मुझे ये लगता है कि इनके जो बहुत सारी अब नेशनल स्टैंडिंग कमेटी, हेल्थ में, सेनेट में चीजें इस तरीके सामने आ रही हैं कि जो मामला है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। पीएमडीसी का मामला ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब उनमें बहुत सारे मसाइल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो उन्होंने तरीका कार इख्तियार किया है, जो मैं आपके थ्रू पूरे बताती हूँ, कि वो उनकी कोई कॉपरेशन नहीं है मिनिस्ट्री के साथ, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज के साथ, या किसी भी के साथ। सो उन्होंने एक अजीब, अब एक और पर्सनल और जातियात पे कुछ लोग उतर आए हैं, और उसमें वो लोग जिनके कॉलेजेस बंद हुए हैं। कब तक आप बर्दाश्त, बतौर हुकूमत आप कब तक इस रवैये को बर्दाश्त करेंगे? देखिए जी, मैंने तो इस पे हमने जो डॉक्टर्स को इकट्ठा किया, हम बहुत जल्द इसकी बेहतरी करेंगे, हम कानून में तब्दीली करेंगे। नहीं, इनसे मुज़ाकरात की हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब मुज़ाकरात से बात, जी डॉक्टर अमजद साहब, आपने फरमाया, आपने कहा कि ये बहुत कुछ जानती हैं, उन्होंने तो बता दिया कि आपकी तरफ ताउन नहीं है। जी मैं आपको जो इसमें आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो ऑडिट है, ये मैंने कराया नैब में, मैं केसेस लेके गया, 11 मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन बंद किए, 3 मेडिकल कॉलेजेस क्लोज किए, और मैडम इज विटनेस। जब मैडम पहली दफा आई एज मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा यू आर नॉट ओनली सर्विंग पीएमडीसी, यू आर सर्विंग दिस नेशन। ये पहले उसका कोई नाम नहीं ले रहे। मैं नाजी साहब, ये जो बात इन्होंने की, वो पूरी प्रेजेंटेशन में 80% जो वो प्रेजेंटेशन थी, वो एक शख्स के गिर्द घूम रही थी, जो पुराने रजिस्ट्रार थे। नहीं, आपके जो अल्फाज इन्होंने अभी ऑन एयर दोहराए, नहीं, इन्होंने जब कहा कि मैंने ये पकड़ा, यू आर सर्विंग द नेशन, क्या आपने ये कहा? नहीं, ये उस वक्त की ये बात कर रहे हैं कि जब इन्होंने कहा मैंने ये किया, तो लेकिन विद इन 2 month, विद इन मेरा ख्याल है फ्यू डेज। आपको पूरा पता नहीं था? मुझे बिल्कुल उस वक्त इल्म नहीं था। जिस तरह चीजें खुल रही हैं, मैं आपको बताता हूं, तमाम चीजें कानून की हद में रहना होगा। जो एक्ट है पार्लियामेंट का, वो सुप्रीम है, यहाँ पे कोई स्पाइडरमैन नहीं बन सकता जब तक वहां पे कोई प्रेसिडेंट, आपको मतलब स्पाइडरमैन। अच्छा ठीक है। अगर कोई ये समझता है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स मौजूद हैं और काउंसिल वजूद में आ गई है, तमाम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उनको पता है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स के सारी चीजें ये सब जुडिस है, और प्रेसिडेंट पीएमडीसी जो है किसी कॉलेज को इंस्पेक्ट कर सकता है, कमीशन कर सकता है, या इंक्वायरी कर सकता है, रजिस्ट्रार का कोई प्रीव्यू नहीं है। ये जो कर रहे हैं इलीगल है, गलत है, और ये इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं, हम कोर्ट्स के अंदर। सलीम शेख साहब आपको इंक्लूड करते हैं। सलीम शेख साहब फरमाइएगा कि यानी एक तरफ मामला ये है कि पोलियो पाकिस्तान में ही, ये भी हमारे ही उसमें लिखा जा रहा है, दवाई पिलाने वालों को गोली मार दी जाती है। कैंसर के मसाइल ये हैं कि सलीम शेख साहब फरमाए, कैंसर यानी 40,000 खवातीन
یعنی ان کا انتقال ہو جاتا ہے ہر سال, اور ٹریجڈیز کہ یہ بڑا کیوربل, اس کا اگر پتہ چل جائے تو یہ کیوربل کینسر ہے. کوئی جاتا ہی نہیں. بریسٹ کینسر اتنا زیادہ ہمارے یہاں 50% پیشنٹس وہ ڈاکٹر کے پاس کبھی جاتے ہی نہیں, اور یعنی ان کو ہم کہتے ہیں جی وہ دنیا سے چلی گئی. ناجی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. آپ نے پولیو کی بات کی ہے. ہمارا ہمسایہ ملک جو انڈیا ہے وہاں پولیو فری ہو چکا ہے, اور گورنر پنجاب جو ہے اپنے وفد کے ساتھ آئندہ چند دنوں میں جو ہے انڈیا جانے والے ہیں, اور وہاں جانے کے لیے پابندی یہ لگ گئی ہے کہ چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو, چاہے وہ 80 سال کا شخص ہو, تو اس کو بھی پولیو ڈراپ پینے پڑیں گے. اور گورنر صاحب نے بھی خود اب پولیو ڈراپ پی لیے. اب دیکھیں ہمارا المیہ ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جائیں گے تو 80 سال کے شخص کو بھی پولیو کے قطرے پینے پڑیں گے. پہلے یہ پیو اور پھر آؤ. تو اب دوسری طرف آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ PMDC وہاں اب جو رجسٹرار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ سب جوڈس معاملہ ہے. یہاں تو ہر چیز کو جو ہے عدالتوں کے چکر میں گھما کے وہ عوام کی نظر اس طرح ضائع کر دی جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, ہے وہ بہت بڑی عوام کے لیے. یہ کورٹ میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ادویات کی قیمتیں کم کرنے کا حکم دیا کہ 15% جو ادویات کی قیمتیں بڑھی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. محترمہ جب پچھلی دفعہ لاہور آئی تھی تو ان سے ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا کوئی ادویات کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے. جاتے ہی انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا, وزیر اعظم نے نوٹس لیا کہ اس کو فوری جو ہے ختم کیا جائے. اب یہاں جو DRA میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اب عدالت میں چلے جائیں, اس پر سٹے ہو جائے گا. اور اب سٹے ہو گیا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ 15% اضافی قیمت تو دینا پڑ رہی ہے. اب یہ بات کی بات ہے کہ حکومت نوٹیفیکیشن واپس لیتی ہے یا اس کو کنٹینیو کرتی ہے. اچھا جی, میں واضح کر دوں کہ قیمتوں کی دوائیوں کی انہوں نے بات کی, وہ انڈیپینڈنٹ پالیسی بورڈ ہے جس نے یہ لیا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ نے یہ جو PMDC کے معاملات, اور بار بار ڈاکٹر امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ بات کی, بات یہ ہے کہ جس طریقے سے معاملات کھلتے گئے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ریگولیرٹیز ہوئیں. اور اس کے معاملے میں میں ایک چیز اس وقت اس فورم پہ بیٹھ کے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ حکومت اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم میڈیکل پروفیشن کی سینٹٹی اور ڈگنیٹی جو کبھی ہوتی تھی وہ واپس لائیں گے, اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے قدم جو بھی اٹھانا پڑا ہم اٹھائیں گے. اور انسینٹیو آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی کہ ہم رورل ایریا کی طرف ذرا سولوشنز کی طرف جائیں, یعنی ہم پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو پابند کر سکتے ہیں, مارکیٹ اکانومی میں ظاہر ہے فائنینشیل, ہم کوئی انویسٹرز کو کوئی ایسا انسینٹیو دیں کہ وہ وہاں پہ جا کے انویسٹ کریں, تمام تر وہاں کالجز بنے, وہاں ہاسپٹلز بنے. جی سر, یہ تمام تر ناکامی پچھلی کاؤنسل کو جاتی ہے کہ جو کالجز تھے, ایک لاہور کے اندر ہی 25 میڈیکل کالجز بنا دیے جاتے. اگر ان کا آپ ریڈیس جس طرح انڈیا نے کر دیا کہ 80 کلومیٹر کے اندر کوئی میڈیکل کالج نہیں ہوگا, 500 بیڈ کا اس کے ساتھ ہاسپٹل بنے گا, پیریفری میں سروسز جائیں گی. تو یہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کا فیلئر تھا اور اس تمام ٹیم کا فیلئر تھا جو اس وقت بیٹھی ہوئی تھی. ایسے قوانین آنے چاہیے جس سے ڈلیوری رورل ایریاز میں اور روٹ لیول پہ ڈور سٹیپ کے اوپر جائے. جی لاسٹ ورڈز بتائیے گا ڈاکٹر امجد صاحب, یہ جو ابھی سارے الزامات آئے ہیں, اعتراضات آئے ہیں, درست ہیں, وزن رکھتے ہیں, کیا جواب دیں گے آپ؟ ان میں سے دیکھیں جی, میں نے جو میرا کام تھا آڈٹ کرانا, میرا کام تھا نیب میں کیسز رپورٹ کرنا, لیکن جو پالیسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ آپ ایک ہی شہر میں 25 میڈیکل کالجز یعنی آپ نے اجازت دے دی, کیا یہ جس نے بھی کیا, کیا میرے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس 1 سال میں ایک کالج بنا ہے, وہ بھی ٹنڈو آدم کھیل میں, اور ایک بنا ہے کراچی میں, وہ بھی پہلے کی اپلیکیشنیں تھی, میں نے کوئی نیا کالج اپروو نہیں کیا. نمبر 2, یہ جو انسپیکشن کرتے ہیں یہ پروفیسرز اور پرنسپلز کرتے ہیں. میں آج تک نہ کسی انسپیکشن پہ گیا ہوں, نہ میرا رائٹ ہے جانا. وہ چلیے ناجی صاحب رجسٹرار صاحبہ کے حوالے سے کم از کم میں کی آن ریکارڈ جو انہوں نے فرمایا, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو آپ کے بارے میں کہا تھا کہ یو آر سرونگ دا نیشن, وہ انہوں نے ایک لاہر بھی کہ اس میں کہا تھا, ان کو بھی معاملات کا آپ کو پتا نہیں, یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے یاد بھی نہیں ہے انہوں نے کہا تھا, کیونکہ اگر آپ اس بات کو دوبارہ کہیں کوٹ کریں تو ساتھ میں یہ. جی لاسٹ ورڈ امجد صاحب, لاسٹ ورڈ. ایک منٹ میری بات سن لینا پلیز. اگر ابھی بھی میں کہتا ہوں اگر وہ بات نہیں ہے تو میڈم ابھی انکوائری کرا لیں, اگر میرے پہ 1 روپے کی بھی کرپشن پوری ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے, میں آپ کی بات نہیں کر رہی, ہم تو ایز اے انسٹیٹیوشن اور ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر امجد صاحب, بہت بہت شکریہ مندیشہ صاحب, بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب. لاسٹ ورڈز میں آپ کو یہ ضرور گزارش کروں کہ لوگوں نے ووٹ آپ کو دیے ہیں, محصول اکٹھا کرنا, پیسہ اکٹھا کرنا, ریگولیٹ کرنا, لوگوں نے آپ سے سوال کرنا ہے. اگلے الیکشن میں آپ نے قیمت دینی ہے. وقت ہوا پروگرام کا ختم, دیکھتے رہیے دنیا.